शेड करते हैं, लेकिन लानत इसलिए भेजते हैं कि खत्म नबूवत के सिपाही जिन्होंने कभी पाकिस्तान से बेवफाई नहीं की, सुन्नी वो है जो पाकिस्तान से बेवफाई नहीं करता। पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ ये सुन्नी नहीं हो सकता। अगर कोई इदारों वाला बैठा है, उनके होते हैं ना खुद जो लिखने वाले होते हैं, लिख लिख मेरा पुत्र जल्दी का, बस हम डायरी बनाते हैं ना, डायरी सीधी बनाई तेरी भी बनती पई है, सदके जाना सीधे तरह बनानी तेरी भी बनती पई है, कबर दे विच तो कल यहीं जाना, ये मतलब यहाँ पर तो उलमा का रास्ता रोक लोगे। बाबे खादिम ने आख्या सी बारी ताला इनको गिन ले, इन्होंने तेरे दीन का रास्ता रोका है, जलील कर की नानियां नस्ला भी रोमन जेड़ा कहदे दे जेड़ा पीटीआई छड़दा मैं पता तेरा ताई साहब रोंदे क्यों ने, मैं क्या बाबे खादिम दी अपा दुआवां लग गई उन्हें आख्या सी हो तुसी भी रोना तुहाडियां समझ आ गई है? पांच चार बंदे अरे चौप बैठे रहे क्या हो धक्का शिकार नहीं जाना, इस गल में तो बोलना बनता है, कौन को पता नहीं क्या मसला ही क्या है, मौलवी हलाल होना ना हो जाता है, जुबान अल्लाह या किरा सी पीर साहब देख रहे हैं जब हम मर जाएंगे ना तो यही लोग हमारे नारे लगाएंगे, ये फेसबुक पे हमारी तकरीर ओए बड़ा बोलता था, क्या हुजूर की इज्जत पे पहरा देता था, क्या हुजूर का सिपाही था, अब मर रहे होने भी तो सिपाही है ना, अब भी तो जागना चाहिए हम सब हज़रात को, और ये बात बड़ी सोचने और समझने वाली बात है मेरे भाई। जब बात मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खत्म नबूवत की आ जाती है, फिर कुरान भी गवाह है, मुस्तफा का फरमान भी गवाह है। बिस्मिल्लाह साईं बिस्मिल्लाह। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर ख्वाजा मोहम्मद फैज़ुल मुस्तफ़ा शाह जमाली साईं तशरीफ़ लाए, आपको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अकबर। लो जी तशरीफ रखो जनाब। आज़मुल उलमा के जिगर गोशे आ गए हैं, समझ आ रही है? हजरत ने फरमाया मैं मादरत खां हूँ कि ये थोड़ा रुकावट पैदा हो गई, चलो मादरत हो गई है, ये हमारे भाई हैं, अल्लाह करीम इनको ज़िंदगी दे, बरकत दे, और आप जो दीनी काम कर रहे हैं मसलक के हक़ अहले सुन्नत मसलक के रज़ा के लिए, अल्लाह करीम उसको कबूल फरमाए। बैठे हो जेड़े नहीं बोले तू सब कर देंगे, जाके बैठिए। सूफी तेरे हाथ से कई बला है तो मैं सभी कर तेरे से बंदे का पुत्र बन के मतलब दस दाते दोबारा ना मैंने कहना पड़े, सीधा हो जा यार केले देखो मोबाइल बैठे केले देखो अल्लाह दा ना ही हूं नाराज नहीं हुए हो से तो होर बड़ी सा गल ना रही सुनिए की तबीयत भी तो करनी है ना। अब जरा आप ध्यान फरमाएं जितने हजरात हैं, ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का मसला है, इसलिए फरमाया कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो बेटे हैं उनको हमने बालिग, लेकिन जो बालिग होता है ना, बालिग उसको राजुल कहते हैं, और राजुल कामिल उसमें तीन शर्तें होती हैं, जिंदा भी हो, बालिग भी हो, सहीहुल अकीदा और सहीहुल आमाल और सहीहुल अक्ल भी हो, ये शर्त पाई जाए तो वो राजुले कामिल होता है। कोई एक शर्त ना पाई जाए तो वो राजुले कामिल नहीं हो सकता। तो कब्र में तीन सवाल, मन रब्बों का ये होगा तो आप वंड हो जाएगी भी ये मनता अल्लाह नहीं, लेकिन फिर सवाल होना है केड़े नबी के जरिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर सवाल होना है केड़े नबी के जरिए, वो फिर की होएगा मां दीनों का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस नबी का दीन दसेगा,
پتہ چل جائے گا اچھا یہ حضرت موسیٰ نو مندہ ہے، حضرت عیسیٰ نو مندہ ہے، حضرت نوح نو مندہ ہے، حضرت ابراہیم نو مندہ ہے، یا پھر سبحان اللہ دین الاسلام ہمارے پیارے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، ونڈ ہو جائے گی کام از کامی آخری نبی نو مندہ ہے. یہ سوال تو پورا ہو جانا ہے، اللہ نو بھی مندہ ہے، رسول نو بھی مندہ ہے، جنت پکی. اسائیاں کیا کھلو آئی گل. حدیث میں پتہ کیا ہے؟ حدیث کے لفظ ہیں اے دسوں او تو یہ نہیں پوچھنا کہ بتائیں یہ کون ہے. ما کنتا تقول فی حاضر رجل، یہ رجل دی تفسیر سمجھ آ گئی ہی نہیں تو ہن ادھے سنیاں نو تو سمجھ آ جانی چاہیے. پوچھا جائے گا اس رجل کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کامل رجل وہ ہوتا ہے جو زندہ بھی ہو. پتہ چلا میرا نبی زندہ بھی ہے، جو سارا معاملہ سمجھے. میرے نبی معاملہ بھی سمجھ رہے ہیں اور بالغ تو پھر ہے ہی ہے. اب میں نے کہا لفظ رجل ہی مصطفیٰ کی شان کو بیان کر رہا ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عقیدہ تو ٹھیک ہے نا، تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے. لیکن میں بالکل کا بے سرہ بندہ، میرا ترنم شرنم تو ہویا ہی کوئی نہ. ادھر دیکھیں میری طرف. میں نا یہاں یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو بڑا لطف آئے گا. فرمایا یہ لوگ ترجمہ صرف یہ کرتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. فرمایا نہیں، یہ انج نہیں ہے. ہم جب پڑھتے تھے نا تو ہمارے استاد صاحب نے جب ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے استادوں سے سنا. اور وہ شاگرد حضور ارشاد ملت علامہ ارشاد احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ چھب چوکی آڑے ان کے شاگرد تھے. آپ نے ہمیں پتہ کیا بتایا؟ انہوں نے فرمایا یار دیکھو نا بندے ہوں گے دو، ایک ہیں جو نبی کے بارے میں نازیبہ جملے بولتے تھے، وہ ہمارے جیسے ہیں، ان کا ملا بھی حرام ہے، یا رسول اللہ کہنا بھی حرام ہے، لنگر کھانا بھی حرام ہے، فلانی شے بھی حرام ہے، فلانی شے بھی حرام ہے، آپ بھی حرام ہے. سمجھ آ رہی ہے بڑی بات؟ ایک ہوں گے یہ، دوسرے ہوں گے جو کہیں گے ان کے بارے میں یا نبی سلام، وہ یہ کہیں گے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. کوئی قسم کے بندے ہوں گے نا، اور کہیں گے بھر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل ربا کے. یہ دو ہی باتیں ہیں نا. فرمایا پھر پوچھنا والے دس ڈیل یہ نہیں رانا ایدے لکھا ہے. ہوں میں تمہیں ایک گال دسنا، استاد کے سامنے شاگرد آ جائے نا، ہمارے استاد نے جو بتایا آپ کو کاش کے لطف آ جائے، سانو تے بڑا آیا سی شاید ذوق بن جائے. فرمایا جیڑا شاگرد نکما نہ لائق اپنے استاد نو پتہ ہوئے تو استاد سوٹی بات کیا ہوتا سوچ کی آکھیا سی. سبحان اللہ. فرمایا جڑے دشمن ہونے نا فرشتیاں نے سوٹے پھڑ کے تو سوچ ٹانگ پھاڑ کے اپنا دوست سمجھ آ رہی ہے. اور جو عاشق ہوگا درود و سلام پڑھتا ہوگا، نعتیں سنتا ہوگا، حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہوگا، صحابہ کا ادب کرتا ہوگا، اہل بیت کا کرتا ہوگا، ان آندے بارے کہیں گے اور یار جلدی بتا تو کیا کہا کرتا تھا، ہم بھی سن کے مزہ تو لے لینا. یہ وہ نکتہ ہے کاش کے سمجھ آ جائے نا تو انہوں لگ پتا جانا فرشتیاں نے سوال تے لمحہ پا لینا ہے. آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، انے نو کے دسی میں تیو کی دیکھے. ویسے لفظ ہیں دیدہ کور کے، میں نے کہا پنجابی میں ترجمہ کر دوں. اب سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ یہ یہی نہیں ہے کہ وہ پوچھیں گے آگے کھڑے ہاں بھی بتاؤ آپ کیا کرتے ہیں. نہیں جب عاشق ہونا ہے نا تو مسکرا کے کہنا ہے یار جلدی حضور دیاں شانہ بیان کر سن کے ثواب دیا. تے جدو دشمن ہونا انہوں نے خدا سب پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں سبحان اللہ. آ گئی ہے تو سبحان اللہ نہیں آئی تو ڈبل سبحان اللہ. علماء کو سمجھ آ گئی، انہوں نے داد دے دی، میرا کام ہو گیا. ٹھیک ہے اب آ جائیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں. یہ لفظ رجل کی تفسیر ابھی عرض کی آپ کی خدمت میں. نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے سپاہیوں میرے آقا کریم نے خود فرما دیا بعثت انا والساعۃ کہاتین. بس ختم نبوت کا عنوان مکمل. آپ نے فرمایا لوگوں میں اور قیامت ایسے
سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں نا دوڑا ہوں گا کہ نا سبحان اللہ سبحان اللہ میں اور قیامت ایسے ہیں. کیا مطلب؟ میرے نبی نے انگلی کھڑی کر کے بتایا میرے بعد قیامت آ سکتی ہے, بیچ میں کوئی نیا نبی بے شک میں نبوت کا عنوان تو سمجھ آ گیا نا. بے شک اگر آپ جاگے, یہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا اس بات کو. ختم نبوت پر ایک رسالہ ہے جماعت اہل سنت کے جو بہت ہی پیارے امیر تھے اور جب تک رہے تو آپ نے کسی کو بگڑنے نہیں دیا. بے شک جناب محترم سچا سچا اصلی تے نسلی پیر تے سید شاہ تراب الحق قادری کراچی والے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے ختم نبوت پہ رسالہ لکھا, رحمت اللہ علیہ, آپ نے ختم نبوت رسالہ لکھا, اس کے اندر بھی آپ نے اس بات کو لکھا ہے. اور آج کل جماعت اہل سنت کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. لوگ قرآنوں کی تحریف کر رہے ہیں اور آپ نے آپ کو مفسر قرآن کہتے ہیں. تم محرف قرآن ہو ظالموں. اور کئی ہیں جن کے دلوں میں ابھی بھی تالے لگے ہوئے ہیں, نہیں شاہ ہوتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے. میں کہا یہ تباہ ہوتے ہیں تباہ. ایسے روافظ کرتے تھے روافظ. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, تو ابراہیم شیعہ ہے. لو کوئی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اللہ نے ادریس کو جگہ دی جو لاکھ لعنت تیری نہ تفسیرہ دے ہوتے اور تیری شرم کا حیا نہیں ہوتی. کس نے یہ تفسیر کی ہے؟ تم ڈوب کے نہیں مرتے ہو, توبہ کی تمہیں توفیق نہیں ہے. تم محرف قرآن ہو, بدماشیاں کرتے ہو اہل سنت کے ساتھ. اور پھر کوئی بات کرے نہیں جی یہ تو فلاں شاہ کے دشمن ہے فلاں, او نہیں ہے, میں ہر اہل سنت کے غدار کو لتاڑ کے رکھوں گا. سبحان اللہ. مجھے بتاؤ جب پہلے قرآن مجید لفظ شوق شوق کہہ کر تفسیر کی, بتاؤ حضرات علماء بیٹھے ہو, یہ قرآن مجید کی تحریف لفظی ہے یا نہیں, یہ بتاؤ مجھے. تحریف لفظی کفر ہے یا نہیں ہے؟ کدھر گئیاں وہ پنڈی کی لومڑیاں بیڑیے لگڑ بگے, کدھر گئے وہ لال بیگ اور نکل بار باقیاں تے فتوے لمنائے دیتے فتوے تیرے بیوڑے لوڑے میں. اور آج بھی جو اپنے دل میں نرم رکھتا ہے اور تیرے اندر بھی بے غیرتی ہے نو کڈ بار. یہ مسلک رضا کا مسئلہ ہے, یہ مسلک رضا کا مسئلہ ہے, کسی کے باپ کا مسئلہ نہیں ہے. تمہارا جیسے جی چاہے تم قرآن بدلو, سامنے والے واہ واہ کرے. یہ چند روافظ اور ان کے پٹھو تمہارے سامنے بیٹھے, تم نے مسلک کا یہ حال کر دیا ہے. کیوں نہیں بولے وہ مولوی اور وہ پیر جب کل تک ڈاکٹر جلالی کے مخالف تھے؟ میں نے کہا میں اس کا فقیر نہیں ہوں, لیکن میں کہتا ہوں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ اس کی غلطی بڑی تھی یا اس کی بڑی ہے. اگر غلطی ہی ماننا ہے تو ادھر آؤ, بتاؤ کس کی بڑی ہے. اب کدھر گئی تیری پریس کانفرنسیں, کدھر گئے تیرے جلسے, کدھر گئے تیرے فتوے. اے تم دشمن جلالی کے نہیں بنے تھے, تم دشمن فکر رضا کے بن گئے. اور ویسی چمن کی اور سکھر کی چمنیاں جڑیاں پاٹ گئیاں تو دھواں پہ نکلتا ہے اور کہتا ہے جی اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں تحریف اللہ لعنت تیرے جمن والے اس اور نہ سارے ہوتے تو تیرے ہوتے. اب بے حیا بے غیرت تو سنی کہلوانے کے لائق کا ہے. سید مظفر شاہ صاحب کراچی والے نے صحیح کہا ہے, رافضیوں نے چاندنے بیٹھ کے پیشاب کیا, بچو گاہ ہو گیا تو بچو تو نکلے ہیں. تو تے وہ کمینہ بندہ ہے جو ان کی پیشاب سے اور تیری تو ولادت ہی ان کی ان غلطیوں سے ہوئی ہے, ورنہ تجھے جانتا کون تھا. آج تو بھونکتا ہے, تمہارا چمن اجاڑنے کے لیے یہ ایک ہی چمڑ کافی ہے. سمجھ آئی؟ اور روگو ہم آپ کو کہہ رہے تھے یہ صرف الیاس قادری کے دشمن نہیں ہے, ہاں ہاں یہ صرف بابا خادم رضوی کے دشمن نہیں ہے, یہ صرف مفتی منیب الرحمان کے دشمن نہیں ہے, یہ صرف غفران سعدوی کے دشمن نہیں ہے, یہ صرف ڈاکٹر جلالی کے دشمن نہیں ہے, اور یہ سارے فکر رضا کے دشمن ہیں. اور اس سکھر کی چمنی, یہ رافضیوں کا دلال, یہ ان کا پالتو. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کمینے نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو بک بک کی ہے, میں کیا پتر سفر دا مہینہ چڑھ گیا ہے, جے تیریاں میں ناسانہ بن کے رکھیاں تے سانو والا درد بنا کے رکھے گا. اور سنو سنو, میں جانتا ہوں ان صحابات کو لاکھوں سلام ان پر. انہوں نے کہا سمر صاحب لوگوں کو بتایا کرو کہ اپنے دل میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کو لے کے آؤ. میں نے کہا شاہ صاحب کیوں؟
وہ کہنے لگے اس لیے کہ احمد رضا جس دل میں آ جائے یہ رسول اللہ کا وہ سپاہی ہے، نہ یہاں پر اہل بیت کی گستاخی آنے دیتا ہے، نہ صحابہ کی گستاخی آنے دیتا ہے۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں ملتان میں تھا اور میری سب سے پہلے ملاقات علامہ حسین صاحب نے کروائی ڈاکٹر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی الازہری کے پاس بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا سمر صاحب یہ پیغام بتایا کرو، میں سید ہو کے کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت سے محبت کر لو، جو اعلیٰ حضرت کی باڑ کو توڑ دیتا ہے یا رافضی بن کے مرتا ہے یا خارجی اور ناسبی بن کے مرتا ہے، خدا ان سب کو برباد کرے۔ ہم نہ رافضی ہیں نہ تفصیلی ہیں، نہ ناسبی ہیں نہ خارجی ہیں، اے ہم سنی ہیں۔ جو سنی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولے گا ہم سنی ہیں۔ ہم نہیں دیکھیں گے کوئی شاہ ہے یا ڈبل شاہ ہے، نہیں دیکھیں گے کوئی مولوی ہے یا مفتی ہے، ہم دیکھیں گے امام احمد رضا کا ہے یا غیروں کے ٹکڑوں پہ پل کے کتا ہمیں بھونک رہا ہے۔ غیرت کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ابھی بھی ان کے بارے میں اپنے دل میں نرمی رکھتے ہیں۔ ڈوب کے مر جاؤ، تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو کیا تیرے پیچھے ہم چل پڑیں گے؟ تیری اوقات و حیثیت کیا ہے؟ تو جون جمعہ تیرے لوگ کا ہاتھ چومے نے تو تام بگڑیا بنا ہے، تو ساڑھے 13 سال استادہ میں لنتر جلے ہوندے تینوں لگ پتا جاندہ مسلک شے کیا ہے۔ پوچھو علامہ حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فیضی صاحب کے بیٹے، ان کے باپ کیسے سر پہ ٹرنک رکھ کے جاتے تھے اور بد مذہبوں سے مناظرے کرتے تھے۔ یہ نا قربانیاں دیتے نا، انہوں پوچھ کے دیکھو آج گلہ کر دیا اور بیٹھ یہ وقت کی قبر کے سلام ہوئے۔ آپ نے فرمایا ان کو یہ اپنے آپ میں ملا کباری فیضی آکے میں تیرے فیضی کو کی جانا کیوں بھئی ایک ہے نا لاہوروں کا کتا جس نے صحابہ کے خلاف ہیں وہ حیضی، وہ سور حیضی اس نے باقاعدہ طور پر کتاب لکھی ہے اور اس کے اوپر اس نے کیوں بھئی بتاؤ صحابہ کرام کے خلاف لکھا یا نہیں لکھا، اہل بیت کے خلاف لکھا یا نہیں لکھا؟ یہ سننی ہے، شرم کرنی چاہیے۔ ہمیں فیضیوں پہ ناز ہے نا تو علامہ منظور احمد فیضی جیسے فیضیوں پہ ناز ہے، جن کی قبر انور، جن کی تربت انور آج بھی ترانے پڑ رہی ہے، اعلیٰ حضرت کے بھی، صحابہ کے بھی، اہل بیت کے۔ توجہ ہے، ایسے فیضیوں کو ہم مانتے ہیں جو سورج کی طرح آج بھی چمک رہے ہیں۔ یہ جو سور حیضی ہے جس نے صحابہ کے خلاف کتاب لکھی ہے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ڈوب کے مر جاؤ، یہ تیری باقی کے رہ گئی۔ سنی بندہ بولے، سنی بندہ غیرت مطلع کر کے بوے، غیرت والا بندہ بولے۔ تماشے بنائے ہوئے ان لوگوں نے، مسلک کے بارے میں بے حیائیاں کرتے ہیں، نہیں سنیں گے ہم کسی کی۔ پکا سنی بڑھ یا آج کل یہ ہوتا ہے نہیں یار اسے پوچھ تو لیں، میں کہ ایسے بھیڑیے سے پوچھو، اس سے پوچھو جو رافضیوں سے جاریاں رکھتا ہے، رافضیوں کی بولیاں بولتا ہے۔ اب دیکھو چاند دن پہلے غفران محمود سیالوی صاحب نے تقریر کی ہے اور وہ بتا رہے تھے بار شریعت میں سے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں نا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، ان کے بارے میں نازیبہ جملہ نہیں بولنا، اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو عمر بن سعد اور یزید اور ابن زیاد اور شمر اور دیگر جتنے بے غیرت ہیں ان کو کوئی سنی نہ اچھا سمجھتا ہے نہ ہی ان کی طرفداری کرتا ہے، بلکہ جو کرے ہم اس کو بھی بے غیرت سمجھتے ہیں۔ کوئی بندہ یزید کو اپنا باپ بنانے کی کوشش نہ کرے، کہنا بھی ہوتے تم نہ کا یاد رکھے گا۔ اب انہوں نے کہنا تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ، ان کے منہ سے عمر بن سعد نکل گیا، وہ ایک پنڈی کا انٹرنیشنل کمینہ، جب سے یہ بڑا ہوا ہے صحابہ کو بھونک رہا ہے، عادی مجرم، سمجھ آئی؟ میرا نام بھی بگاڑتا ہے اور میں نے آج تک اس کا نام نہیں بگاڑا، اس لیے میں کہا پتر جڑے دن میں تنوں ہاتھ پایا نا تنوں لگ لو جائے گی کس نے ہاتھ پایا تھی، لیکن ہم کتوں کو فی الحال کھلا چھوڑ رہے ہیں، بھونک لو تھوڑا سا، بھونک لو تاکہ لوگوں کو پہچان ہو جائے۔ تربیت والا بندہ اور ہوتا ہے، پالتو کتا تیرے جیسا ہوتا ہے۔
غفران صاحب نے کہا کہ یار میری پچھلی تقریر سن لو، یہی تقریر اگلی سن لو، میں صرف بتا رہا تھا زبان سے یہ نکل گیا، میں تو لعنت بھیجتا میری پچھلے لفظوں میں وہی موجود ہے، میری صاحب کا تقریر ہوگا، لیکن نہیں، وہ اور اس کے چند لپاٹے بغیرت کمینے رافضی، انہوں نے راتوں رات کلپ چلایا، دیکھو جی غفران سیالوی یزیدی ہے، یہ عمر بن سعد کا طرفدار ہے، یہ دیکھو یہ ناسبی ہو گیا، اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار میری اسی تقریر میں سن لو، آگے دیکھ لو، یہ تم خیانت کر رہے ہو، نہیں مانا، نہ وہ بغیرت مانا، وہ باندری دے منہ والا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے چھوٹے باندر مانے۔ اب صبح کیا ہوا، دن 2 گزرے، وہی تقریر کر رہے، وہی مسئلہ جب خود بیان کیا، یہ حدیث میں ہے نا، یہ روایات میں ہے، جو جس کو خیانت کے ساتھ جس طریقے سے ذلیل کرے رب اسی طریقے سے اسے بھی ذلیل کرے۔ یہ بے غیرت ویسے ہی ذلیل ہوا، اس کے منہ سے بھی ویسا جملہ نکلا اس خنزیر کے۔ اچھا پھر کیا راتوں رات اس نے وہ بیان ڈیلیٹ کروایا، راتوں رات اس کے گھر گیا، جلدی اوے کسی کو پتہ نہ چل جائے، لیکن اللہ جس کو ذلیل کرے کون بچا سکتا۔ ہوا کیا، وہ بیان صبح آ گیا، علماء نے محفوظ کر لیا، دیکھا کہ اس بغیرت میں احساس ہے یا نہیں ہے، 1 دن گزرا، دوسرا، تیسرا، 4 دن گزر گئے، غفران سیالوی صاحب نے پھر کلپ بنایا وہ چلا کر، اور رافضی ہنڈے تو یہ کہتا تھا کہ ہم رافضی ہیں یا ہم ناسبی ہیں یا ہم خارجی ہیں۔ اب وہی عمر بن عاص جو نبی کا صحابی ہے جس کے بارے میں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت لکھا ان کی دشمنی نہ کرے گا مگر رافضی ہی دشمنی کرے گا۔ تو کہا رافضی اب تو ان کو لعنتی کہہ رہا ہے، یزید کہہ رہا ہے، کتا کہہ رہا ہے، پلیت پتن کیا کچھ، استغفر اللہ۔ صحابہ کے بارے میں اس کی زبان بھونکتی ہے، صحابہ کے بارے میں ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اس کا بچپن سے اب تک دیکھو یہ صحابہ کا دشمن ہے، خدا کی قسم یہ صحابہ کا دشمن ہے۔ کس کے صحابی کو اس نے نہیں کاٹا یار، کوئی ایک صحابی بتائیں آپ، اور اوپر سے ہم یہ ہیں، اور جن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ سارے افضلیت صدیق اکبر کے منکر ہے، افضلیت صدیق اکبر کا منکر سنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بتاؤ؟ نہیں، پیر ہو تو اس کی بیعت نہیں ہوتی، ایسے بے حیاؤں کے پاس بیٹھتا ہے، نہیں جی یہ ہمارے شیخ الکل فی الکل انشاءاللہ ہو جائے گل۔ اچھا یار سنو، غفران سیالوی صاحب نے پھر کلپ چڑھایا، انہوں نے کہا تیرا کلپ پہ 4 دیہاڑے گزر گئے نے، میں تینوں توبہ کا نہیں کہنا، چونکہ تو عادی مجرم ہے، تو پرانا بغیرت ہے، تو صحابہ کو بھونکتا رہنا ہے، لیکن میں بتانے لگا ہوں یہ دیکھ اب بتا تو گستاخ ہے یا نہیں ہے۔ نالی آ گیا، وہ جی میری زبان سے سبقت لسانی ہوئی، میں نے کہا پہلی بات ہے میں نہیں مانتا کہ تیری توبہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ 4 دن چپ کیوں رہے، تو کی سمجھا معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے؟ اگر اللہ کا ڈر تھا تو توبہ کرتا نا، اور لمڑیے کرنا توبہ نہیں کی۔ دوسری بات، اگر یہ توبہ کرنی تھی نا، انصاف یہ تھا کہ تو یہ کہتا کہ یار میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا، میں کہنا یہ چاہتا، عمر بن سعد کہنا چاہتا تھا، عمر بن عاص نکل گیا، یار یہ ایسا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہتا کہ میں وہ کمینہ ہوں جس نے 4 دن پہلے 5 دن غفران سیالوی کے بارے میں بغیرتی کی، میں وہ بغیرت ہوں جس نے یہ طوفان کھڑا کیا، لہٰذا میں اس بغیرتی سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا، اس کی بھی سبقت لسانی تھی، اس مسئلے کو ٹچ ہی نہیں کیا، انہوں یزید بنائی رکھے ہے، بغیرتا تو گستاخی کر کے بھی سننی ہے، تیری سبقت لسانی ہو جائے تو صحابہ کو بھونکے تو سبقت لسانی ہے، اور غفران سیالوی کے منہ سے نکل جائے تو وہ یزیدی ہے۔ وہ کیا بیار ہے، وہ کیا بلائے ہو تم، وہ ظالموں، وہ رافضیوں، اب تم رافضی نہیں رہے، 2 سال ہو گئے داتا صاحب کو لکھ کر مار دے، کوئی سنی نہیں بلا رہا، اب تو پیر بھی کہتے ہیں اس کو بلایا کرو، میں کہہ سکتا ہوں اس پہ اور سکتا، یہ رافضی ہے، جہاں جاتا ہے لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، قسم خدا کی سن لو میری بات، لکھ لو، جو عقیدے کا غدار ہوا ہے سائنہ نے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، چونکہ بات شخصیات سے نہیں بنتی، بات عقائد سے بنتی ہے۔ یہ جتنی اپنے آپ کو شخصیات سمجھتی تھی، وہ منگل بدھ اتوار والے ہوں یا جمعراتی ہوں، یہ سب کے سب برباد ہو گئے۔ مسلک رضا کل بھی سلامت رہا، مسلک رضا میں نے کہا یہ کمینگی نہیں چلے گی، اور پھر کہتا جی میں نے فلاں حضرت ابو سفیان کے بارے میں کہا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا، میری زبان پھسل گئی ہو، بغیر تھا تیری زبان سے ابیہ کے بارے میں کیوں پھسل دی ہو؟ حق
بنتا ہے میں سوال کروں، اور غیرت مند بندہ جواب دے جس میں غیرت نہیں ہے وہ ساری تقریر ویسے بھی نہیں سن سکتا۔ وہ غیرت والوں کے خطیب ہیں، چونکہ امام محمد رضا کی غیرت ہے نا ہمارے پاس ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو، گرامی قدر حضرات، یہ ہیں ان لوگوں کی اوقات و حیثیت، یہ بتانا ضروری تھا آپ حضرات کو۔ اب اس کو چاہیے نا پہلے معافی مانگے غفران سے عالمی سے کہ میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی، میں نے تیری بات نہیں سنی، اور تو راتوں رات وضاحت کی تھی میں تیری نہیں مننی، تو رب نے مینوں ویکھ کے میں ذلیل کیتا ہے، پر کیویں مننے گا، کیویں مننے گا؟ جو صحابہ کا عادی مجرم ہو، عادی گستاخ ہو، اور بار بار بتلایا جائے، اور کئیوں نے اسے پالا ہوا ہے، میں انہوں آکھاں گا اینوں رسا پالو چنگی گل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سنیاں تے سٹیجاں تے جان دا تے رہا کوئی نہیں، تے نہ کوئی سننی سکتا ہے۔ اینوں سدن والے بھی سن لو، تسی بھی بے غیرت ہو، کسی بھول میں نہ رہنا، میں صاحب زیادہ ہوں، میں سے زیادہ تو ہوئے گا، اپنے گھر ہوئے گا، یہ مسلک کا غدار ہے، اور تو نے اپنی بے غیرتی کا بتانا ہے تو اس کو بلا لو، ورنہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کوئی مار تو نہیں گئے نا۔ کسی کو تکلیف ہو اپنی زبان بند رکھے، تیری زبان کھینچ کے کتوں کو ڈال دیں گے ہم، مسلک کے غداروں کو ہم اب ننگا کریں گے۔ بتاؤ ہاتھ اٹھا کے ننگے تباہی و بربادی کر دی ہے میرے مسلک کی، اور پھر نہیں یار چھوٹی موٹی، یہ چھوٹی موٹی بات ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں بند کرو اپنی زبانیں، اہل سنت سے کھیلنا بند کرو، کبھی دعوت اسلامی پہ بک بک، کبھی ریاض قادری صاحب پہ بک بک، ہم نے بڑی سن لی ہے، آج کے بعد بوتھی بات کھولنا، ایک سٹ نہیں تو ساڑی مچانی۔ سبحان اللہ۔ آپ پکے سنی بڑھیں گے، آپ پکے سنی بڑھیں گے، آپ کھڑے کر کے بتائیں پکے اعلیٰ حضرت کے ملائک بڑھیں گے؟ یہ جو خاندان ازہر میں آپ کو غیرت اعلیٰ حضرت دی ہے اس کو بچائے رکھیں گے؟ جس دن تم پکے رضوی بن کے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کریم اپنے محبوب پاک کا صدقہ ہمیں ختم نبوت کا پکا سپاہی بنائے، آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چٹاں تے آپ تقریریں کدی نہیں منائیاں، اگے ایک چٹ پڑی آئی جو فیصلہ آباد کتا پیر مینوں پی گیا اس پتہ ہی نا، وہ بعد وچ مینوں کہندا جی مینوں معافی دے دیو، میں تواڈے در دا کتا، میں کہ جے تو مینوں پی گیا سی مینوں اس لیے پتہ تو کتا ہے۔ ہاں ہاں معافی منگدا بتا، میں چل چل ایسے غداروں کو دوبارہ سٹیجوں پہ ہم کیوں جگہ دے گئی؟ اس واسطے پرچی یہ تم بہت بڑی غلطی کرتے ہو، پرچی جڑی 1.25 گھنٹے کی تقریر ہوئی یہ مٹھی تقریر ہے، جنہیں بیٹھے ہو اللہ دا فضل رہا تے تساں سنیاں تو کے پیچھے نہیں جاتے۔